बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम जायज़ा विद महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, बढ़ते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। जी नाजरीन, तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास। लॉन्ग मार्च गिलगित बल्तिस्तान का काफिला 3 नवंबर को वज़ीर आला सेक्रेटरीट से निकलेगा। पिछले मार्च की तरह इस बार भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पीटीआई कारकुनान तारीखी तादाद में और भरपूर जोश व जज्बे के साथ हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की ज़ेर सदारत काबीना हकीकी आज़ादी मार्च से मुतल्लिक़ काबीना अरकान, मुआवनीन ख़ुसूसी, कोऑर्डिनेटर्स, सीनियर पार्टी रहनुमाओं का मशावरती इजलास, मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा। गुज़िश्ता 6 माह में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हकीकी आज़ादी के लिए तारीखी तहरीक चलाई, जो अब फैसले मरहले में दाखिल हो चुकी है। खालिद खुर्शीद का मशावरती इजलास से खिताब। 2-3 बातें इसमें ऐड की हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने। खालिद खुर्शीद साहब चूँकि एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, सूबाई सदर भी हैं अभी, और चूँकि अब अपने कप्तान का साथ देने के लिए, पार्टी के कायद का साथ देने के लिए जो ये निकल रहे हैं, इसको अगर एक वे में देखा जाए तो ठीक है, जाना चाहिए। इनको अपने पार्टी के साथ जो है वो भरपूर ताउन करनी चाहिए। और जो बंदा अपनी पार्टी के साथ सिंसियर नहीं होता वो किसी के साथ सिंसियर नहीं होता। लीडरशिप की क्वालिटी भी यही है कि आप अपने पार्टी के साथ मुत्तहिद रहो और पार्टी के साथ हर वक्त जो है वो ताउन करें और उनके साथ रहें। बट वज़ीर आला साहब से मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी खालिद खुर्शीद साहब कि दोबारा ऐसा ना हो कि आप पिछले साल के लॉन्ग मार्च की तरह तो आप निकल जाएं, गिलगित बल्तिस्तान की मशीनरी भी आप इस्तेमाल करें, वहाँ की फोर्सेस भी लेकर जाएं, सरकारी जो गाड़ियाँ हैं आप उनको भी लेके चले जाएं, और बीच में जो है बीच रास्ते में दोबारा आपके साथ कोई मिसबिहेव करें, राना सनाउल्लाह की जानिब से आपको दोबारा FIR ना आ जाए और आपके खिलाफ दोबारा कोई मुकदमा ना दर्ज हो जाए। उसके बाद आप दोबारा एक एक्सप्लेनेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें GB हाउस इस्लामाबाद में, और आप उसमें ये रोना ना रोएं कि मैं एक खित्ते का चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते मुझसे मिसबिहेव कोई नहीं कर सकता। बीच रास्ते में रोक कर हम पे शेलिंग की गई, फायरिंग की गई, पथराव किया गया। ये क्या तरीका होता है? हमारे रास्ते में फूल की बजाय कांटे क्यों बिछाए गए? और अब चूंकि मेरे साथ मिसबिहेव किया है, हफ्ते बाद मुझे याद आया है, तो अब मैं इसका एक एक्शन जो मेरे ऊपर हुआ था, अब मैं उसका रिएक्शन भी दूंगा। और फिर आप राना सनाउल्लाह के अगेंस्ट दोबारा कोई FIR के लिए, कोई मुकदमे के लिए आप जो है वो इन प्रोसेस में ना लग जाएं। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद आप सहाफ़ियों से सवाल भी ना उठाएं। फिर ऐसा ना हो कि आपके अपने हलके के जो सहाफ़ी हैं वो भी आपसे नाराज़ हो जाएं कि आप सवाल तक उठाते नहीं हैं, जस्ट एक एक्सप्लेनेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रोना धोना धो के तो आप चले जाएं। फिर ऐसा ना हो, ये कोई अच्छी सियासत का गेस्चर नहीं देता ना। बाकी आप जाएं, और आप चूंकि अपने पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, पार्टी के कायद को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो फंड भी पार्टी बेस पे होनी चाहिए। आपके जितने भी अखराजात होंगे वो अपने पार्टी के फंड से कीजिएगा, हुकूमती फंड से मत कीजिएगा। सरकारी मशीनरी और दीगर सरकारी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको अपने साथ अपने हमरा ले जाने से गुरेज कीजिएगा। बाकी तो आप खुद एक बैरिस्टर हैं, समझदार हैं और एक काम करने वाले अच्छे लीडर आप अपने आप को कहते हैं, तो बाकी इन तमाम चीज़ों का तो ख्याल आप यकीनन रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली टॉप स्टोरी की जानिब। एहतजाज करवाने वाले बताएं गिलगित बल्तिस्तान में किस चीज़ पर और कब टैक्स लगा। फताउल्लाह, गंदम सब्सिडी में कटौती कहाँ हुई है? बगैर किसी जवाब के धरने और हड़ताल समझ से बालातर है। गिलगित बल्तिस्तान एक पुरअमन खित्ता, खुदारा इस खित्ते को खूबसूरत ही रहने दिया जाए। हमारी साबिक वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए 370 अरब का मेगा तरक्याती पैकेज मंजूर किया और तरक्याती बजट में इजाफे भी किया, जिसके समरात मुस्तकबिल में मिलेंगे। सूबाई हुकूमत की काविशों के तहत खित्ते के हर शोबे में 10 साला प्लान तैयार करके इस प्लान के तहत काम किया जा रहा है। अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात फताउल्लाह। नाज़रीन, पहले तो ये चलें, इसमें इन्होंने जो 2 बातें कही हैं कि एहतजाज क्यों कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं वो पहले तो हमें ये बताएं कि टैक्स किस चीज़ पर लगा है और कब लगाया है, गंदम की कटौती कब की गई है,
اور اس طرح سے ہڑتال پہ ہڑتال جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. پہلا سوال فتح اللہ صاحب کے لیے. فتح اللہ صاحب, کس خطے میں اس وقت آپ رہ رہے ہیں؟ منسٹری اس وقت کون سے خطے پہ جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ اگر عوام کو تھوڑا سا کلیئر کر دینا تو سمجھ آ جائے گا عوام کو بھی اور آپ کو بھی. ٹیکس کس چیز پہ لگا ہے؟ اسمبلی میں کون سا بل پاس ہوا ہے شاید آپ کے نالج میں نہیں ہے, اور اس کا پرپس کیا تھا وہ بھی شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. گندم کٹوتی کا چلیں گندم کٹوتی کو رہنے دیں, گندم کوٹا بحال کیا گیا ہے پہ کریڈٹ کس کس نے لیا؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا کہا اس کے اوپر؟ آپ کے اپنے کیبنٹ کے لوگوں نے کیا کہا؟ وہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. ابھی جو ہڑتال کر رہے ہیں تاجران کمیٹی یا تاجران جو کمیونٹی اس وقت وہ باہر نکلی ہوئی ہے, کس وجہ سے, وہ بھی آپ کے علم میں نہیں ہے. آپ کر کیا رہے ہیں اس وقت؟ ایک تو آپ تو غائب ہیں ہی, آپ تو نظر نہیں آ رہے ابھی گراؤنڈ فلور پر. اس کے علاوہ آپ کی منسٹری بھی کہیں نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب سٹیٹمنٹ ماشاءاللہ سے آپ جو نہیں ایک سیکوینس وائز میں سٹیٹمنٹ کی تو آپ کے مل رہے ہیں, اس کے علاوہ کام کا اتا پتہ نہیں ہے. فتح اللہ صاحب خود جو ہے وہ بذات خود ان کا اتا پتہ نہیں ہے. تو جو لوگ اس وقت دھرنے دے رہے ہیں, آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ دھرنے کیوں دے رہے ہیں؟ یا تو وہ پاگل ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے کہ پورے خطے میں ہو کیا رہا ہے, پورے علاقے میں چل کیا رہا ہے, یا تو پھر آپ جو ہے وہ لا علم ہیں کہ خطے میں کیا ہو رہا ہے, عوام کے مسائل کیا ہیں اور عوام کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. گندم سبسڈی کی آپ نے بات کی, ذرا وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھ لیں کہ سٹیٹمنٹ کیا انہوں نے دیا تھا کہ گندم کوٹا بحالی کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ وزیر اعلیٰ نے اپنی پرفارمنس کو کیسے دکھایا ہے گندم کوٹا بحال کرنے میں؟ آپ بات کرتے ہیں کہ گندم سبسڈی میں کٹوتی کہاں ہوئی ہے, آپ بات کر رہے ہیں یہ. اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی محنت مشقت ایک کر لیں, کم از کم اور کچھ نہ صحیح تو فوڈ ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی گندم آ رہی ہے, پی ویٹ آ رہی ہے, آئی ویٹ آ رہی ہے, ڈیمانڈ کیا ہے. سب چھوڑیں, ملز میں چلے جائیں, جو فلور ملز ایسوسی ایشن ہے وہ ذرا ان کی جو ہے نا وہ کمیٹی سے آپ ملیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے, ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, آگے پرووائڈ کیا جا رہا ہے. لیکن آپ تو ماشاءاللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹوتی کہاں ہوئی ہے, ٹیکس کہاں لگا ہے, بل کون سا پاس ہوا ہے. آپ تو کسی اور فضا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو کسی اور انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں. باقی ناظرین, اس میں انہوں نے سٹیٹمنٹ میں جو بات کہی ہے کہ 10 سالہ پلان تیار کر لیا گیا ہے, اس کے اوپر تو کام کر رہے ہیں, اور ابھی جو ان کی وفاقی بجٹ نے, سابق جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے جو پیکج دیا اس کے ثمرات مستقبل میں دیکھنے کو ملے گا. تو وہ فتح اللہ صاحب ہی تھے جب نون لیگ کام کر رہی تھی, اور نون لیگ کو انہوں نے کہا کہ 4 سال میں آپ نے کیا کام کیا جو دکھائی نہیں دے رہا, جس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آتا. جب نون لیگ والوں نے کہا کہ بھائی جو بھی کام کیا ہے اس کے ثمرات مستقبل میں ملیں گے, مستقبل میں دیکھنے کو ملیں گے, سب سے زیادہ چیخے فتح اللہ صاحب, سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک سیاسی اور ایک پولیٹیکل پرسن کا رول فتح اللہ صاحب نے پلے کیا. اور جب آج ان کی باری آئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کام کیے ہیں اس کے ثمرات مستقبل میں دیکھنے کو ملیں گے, بٹ نون لیگ کا اسی وقت دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی نے کام کیا تو آپ نے کہا کہ بھائی رزلٹ اسی وقت نظر آنا چاہیے تھا. دیٹ مینس کہ اگر دوسری جماعتیں کام کریں, ان کا ٹنیور پورا ہونے سے پہلے ان کا رزلٹ بھی نظر آنا چاہیے, اور ان کا ٹنیور مکمل ہوتے ساتھ ہی ان کے تمام ریزلٹس جو ہے وہ یعنی کہ ثمرات جو ہے وہ دکھنے چاہیے. اگر تو وہ دکھ گئے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں دکھے تو وہ نااہل تھے. اور جب پی ٹی آئی کی بات کریں, فتح اللہ صاحب کی اپنی بات کریں, تو ان کے ثمرات, ان کے جو علاقے کے لیے جو اچھے کام کیے ہیں ان کے ثمرات مستقبل میں دیکھنے کو ملیں گے. یہ تو ان کے اپنے سٹیٹمنٹس میں جو ہے وہ تضاد نظر آ رہا ہے. فتح اللہ صاحب ایسا کیوں ہے, یہ سوال آپ سے. جی ناظرین, اب بڑھتے ہیں اگلی سٹیٹمنٹ کی جانب. عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال, تاجر 2 حصوں میں تقسیم. ایکشن کمیٹی یاسب الدین گروپ اور انجمن تاجران گلگت بلتستان کی کال پر آج گلگت بلتستان بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. انجمن تاجران رجسٹرڈ نے ہڑتال کی کال کو مسترد کرتے ہوئے دکانیں کھولنے کا اعلان کر دیا. دونوں گروپس اپنے موقف پر ڈٹ گئے. اب ناظرین, یہاں پر ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے. ایک ہے رجسٹرڈ انجمن تاجران, اور اسی کے برعکس دوسری سائٹ پر ہے نان رجسٹرڈ انجمن تاجران.
اور دونوں ہی بات کرتے ہیں، دونوں ہی آرڈرز دیتے ہیں، دونوں ہی ہر معاملات میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ یا پھر انٹرفیئر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک میدان میں دو تلواریں رہ سکتی ہیں؟ اور یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ جب رجسٹرڈ تنظیم موجود ہے تو نان رجسٹرڈ کا کیا کام ہے؟ یا تو یہ زبردستی ٹکے ہوئے ہیں یا پھر ان کے اوپر بڑے ہی اچھے لوگوں کے آشیرواد ہیں جو کہ سیاسی بیس پر بھی شاید ان کے ساتھ ہیں، اور انتظامیہ بھی اگر ان کے ساتھ ملوث ہے تو پھر جواب دہ ہیں کہ رجسٹرڈ کو پھر ہٹا دیں اور ایک ہی کو رکھیں۔ ایک کہتا ہے کہ بھئی دکانیں بند کریں، دوسرے کہتے ہیں کہ بھئی دکانیں کھولیں۔ تاجران کہاں جائیں؟ یا پھر اگر میں یہ بات کروں کہ غریب دکاندار وہ کہاں جائیں، کس کی بات مانیں؟ ہر کوئی اپنی سیاست کرنے کو لگا ہوا ہے، یہاں پر اپنی اپنی تنظیم ہے۔ یہ تو سمپل سی بات ہوگی کہ ایک ٹھیلے والا بھی اپنی پروڈکٹ اسی طرح سے بیچے گا تو ایک کمپنی والے بھی اپنی پروڈکٹ ویسے ہی بیچے گا، دونوں میں تو پھر کوئی ڈیفرنس نہیں رہا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے اس وقت اسپیشلی انتظامیہ کے لیے۔ یہاں پر میں اگر یہ بات کروں ناظرین کہ کچھ ذمہ دار لوگ ہیں جو کہ اس میں اپنا کنٹریبیوشن ایک پازیٹیو وے میں کر کے جو ہے وہ ایک اچھا وے بھی نکال سکتے ہیں۔ سلطان رئیس صاحب ہیں، فدا حسین صاحب ہیں، راجہ ناصر صاحب ہیں، اور مومی مغل صاحب ہیں، یوسف نوشاد صاحب ہیں، حیات بیگ صاحب ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ تنظیموں کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت، رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ، آپس میں ٹیبل ٹاک کریں اور اس سے کوئی حل نکالیں کہ ایک ہی جو ہے وہ تنظیم رہے، بیچ میں ایک ہی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کریں۔ اب ایک بات کہتی ہے دوسرا انکار کر دیتا ہے، دوسری کچھ اور بات کریں تو پہلے والے اس کے اوپر اپنا کوئی اور موقف رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو پھر اس کو کھیل بنا لیا۔ اور اس میں ناظرین اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے انجمن تاجران گلگت بلتستان، تو بھائی کوئی یہ بتا دے کہ یہاں بلتستان والے کہاں ہیں، کہاں سوئے ہیں اس وقت؟ وہاں کے انجمن تاجران تو اس وقت واقعی لگ رہا ہے کہ گہری نیند میں بہت سخت سردی میں جو ہے وہ کمبل میں بیٹھ کے سو گئے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ یہاں پر گلگت بلتستان کا نام نہ استعمال کیا جائے اور جسٹ گلگت کا رکھا جائے، بیکاز گلگت میں ہڑتال ہو رہے ہیں، وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بلتستان میں کہاں ہو رہا ہے؟ بلتستان کے پریزیڈنٹ ہے اس وقت غلام اطہر صاحب، وہ تو مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ بہت گہری نیند کے ساتھ سوئے ہیں۔ جب بھی ان کا کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو بس ایک ہی سٹیٹمنٹ سامنے نظر آتی ہے کہ وہ ڈی سی آفس میں تھے، بات سورٹ آؤٹ ہو گئی ہے، وہ ڈی سی آفس میں گئے ہیں، بات سورٹ آؤٹ ہو گئی ہے، وہ اے سی آفس میں گئے ہیں، معاملات سلجھا لیے ہیں۔ اگر ان کی جسٹ یہی ہے کہ وہاں پر جا کے، اور خیر اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گی۔ ایک احمد جو شگری صاحب ہیں جو کہ ممبر ہیں اس وقت بلتستان سے انجمن تاجران کے، ان کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں، پریزیڈنٹ صاحب سوئے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ احتجاج میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ اپڈیٹ رہتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ جو ہے ایک ذمہ دار شخص بن کر اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، ایشوز کے اوپر بول رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب ماشاءاللہ سے پتہ نہیں کہاں غائب ہوئے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ، اور یہ بھی نہیں آئیڈیا کہ بلتستان والے ابھی کس کے ساتھ ہیں، رجسٹرڈ انجمن تاجران کے ساتھ ہیں یا پھر نان رجسٹرڈ والوں کے ساتھ، یا پھر جو رجسٹرڈ والے کال دیں گے تو وہ لوگ اپنا وہاں سے ایکشن کریں گے یا نان رجسٹرڈ کے تحت چلیں گے، یا دونوں کے ساتھ ہیں؟ ایک تو پہلے تو یہ واضح ہونی چاہیے، یا پھر یہاں سے ایٹ لیسٹ یہ تو گلگت بلتستان کا نام ہٹا کے جسٹ گلگت رکھنا چاہیے، انجمن تاجران گلگت کے۔ انہوں نے کال دی، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے اسٹرائک کی۔ ناظرین اب گلگت بلتستان کی آخری ٹاپ سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ بلتستان یونیورسٹی وی سی کے لیے ناموں میں رد و بدل، سینٹ ممبران میں اختلافات۔ ایچ ای سی کا نمائندہ شدید برہم، سینٹ کی چیئرپرسن نے رد و بدل کا اعتراف بھی کر لیا۔ موجودہ وائس چانسلر مسائل کے ذمہ دار قرار، سینٹ ممبران کے مسئلے کا فوری حل تلاش کرنے پر زور۔ جب بھی ناظرین بلتستان یونیورسٹی کے وی سی صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو ایک معاملہ نہیں، 3 سے 4 5 سے 6 معاملات جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں۔ یہاں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آغا علی رضوی صاحب لاسٹ ٹائم بلتستان یونیورسٹی گئے تھے وی سی صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے وی سی یہاں پر ملتا تو زندہ نہ بچتا، اور وہ یہاں پر کبھی نظر بھی نہیں آئے گا اور نہ وہ یہاں پر کبھی آنے کی جرت کرے۔ لیکن خیر جو آغا علی رضوی صاحب چاہتے ہیں ہر دفعہ وہ پاسبل تو نہیں ہے۔ وی سی صاحب ابھی اسلام آباد سے گلگت بلتستان آئے، اسکردو آئے، بلتستان یونیورسٹی میں بھی آئے، اور پھر اسٹرائکس شروع ہو گئی۔ آغا علی رضوی صاحب نے بڑی جدوجہد کی، عوام کو لے کر آئے، سڑکوں پر آ گئے کہ یہ نااہل بندہ کیا کر رہا ہے یہاں پر،
جب آلریڈی ہم کہہ چکے ہیں کہ اس شخص کی یہاں پر موجودگی ہرگز برداشت نہیں ہے، پھر یہ یہاں پر لینے کیا آیا ہے؟ اس کو آنے کس نے دیا ہے؟ انتظامیہ کیوں اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے؟ کیوں اس کو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر سٹرائک کیا، اچھا لگ رہا تھا کہ قوم جو ہے وہ جاگی ہوئی ہے اور جو مسائل تھے وی سی کو لے کر اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ کاظم میثم صاحب بیچ میں آ گئے اور ماشاءاللہ سے آ کر سٹرائک بھی ختم کروا دی، اور ساتھ سٹرائک کیسے ختم کروایا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، وی سی کو یہاں سے بھگا دوں گا، وی سی اگلی بار آئے گا نہیں، وی سی کیسے آیا ہے، ہم اس کو یہاں سے اٹھا کے باہر کریں گے، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم پاورفل لوگ ہیں، ہماری حکومت ہے، اور بہت سی ایسی سیاسی انہوں نے باتیں دھرنے میں کہیں، دھرنا بھی ختم کروا دیا۔ اب کاظم میثم صاحب یہ بھول چکے تھے کہ ان کی منسٹری جو ہے وہ ایگریکلچر کی ہے، ان کی ذمہ داری، ان کی پاورز کسی اور ٹریک پر ہیں، لیکن انہوں نے ہیرو بننے کی ایک ناکام کوشش کی اور کہا کہ وی سی کو یہاں سے چلتا کریں گے، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ وی سی بھی جو ہے نا وہ اتنی دھمکیوں کے باوجود، اتنے جب ان کو تھریٹس ملے اس کے باوجود وہ سکردو آئے اور آگے بیٹھ کے دکھایا انہوں نے۔ اگر تو آپ میں اتنی ہمت تھی، آپ میں اتنی جرت تھی، تو وی سی کو اسی وقت وہاں سے چلتا کیوں نہیں کیا؟ آپ جو ہے وہ دھرنے میں جا کے آپ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی دھرنا ختم کرو اور پھر میں ان کو بھگا دوں گا۔ کہاں بھگایا آپ نے؟ کیسے بھگایا آپ نے؟ آپ کے اندر اتنی ول ہے کہ آپ وی سی کو وہ جو اتنے عرصے سے سب لوگ اس کو نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ناکام کوشش کہہ لیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، ایک کاظم میثم صاحب کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ بھائی میں اس کو گھر پہنچاؤں گا۔ کیسے پہنچائیں گے آپ تو خود آئے روز جو ہے وہ اسلام آباد جی بی ہاؤس میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی سی گاڑی کو ذرا ٹریک پہ لے کر آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ادھر بھی بلدستان یونیورسٹی کے کیمپس میں بیٹھے ہوتے ہیں وی سی صاحب، یہاں سے کیوں نہیں آپ نے ان کو بھگایا؟ حکومت اگر آپ کی ہے، اگر آپ کی منسٹری میں اتنی پاور ہے، اتنی دم ہے، تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے جو ان کے اوپر اخراجات ہو رہے ہیں وہ کیا اپنے ذاتی اخراجات پہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو ان کو روم اس وقت الاٹ ہوا ہے بلتستان یونیورسٹی کیمپس میں، وہ کیا ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے؟ وہ تمام فنڈز، وہ تمام اخراجات جا رہے ہیں بلتستان یونیورسٹی کے، نہ آپ جو ہے اس کو یہاں اسلام آباد کیمپس سے نکال سکیں، نہ آپ جو ہے وہ سکردو میں جب وہ آئے تھے تب وہاں سے ان کو نکال سکیں، اور آپ بات کرتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے، ایسی کیسی ہمت ہوئی، اس کی کتنی جرت ہے کہ یہ یہاں پر کھڑا رہے۔ آپ ایسی سیاسی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمت آپ میں نظر نہیں آتی، ایک ول آپ میں نظر نہیں آتی، پاور آپ میں نظر نہیں آتی، آپ اسمبلی کا بھی ذکر کرتے ہو، پھر حکومت کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیا کھیل تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے کاظم میثم صاحب؟ پھر جب آپ سے بولا جائے کہ پرفارمنس نظر نہیں آ رہی، آپ بڑے اچھے اور دلیرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ حلقہ نمبر 2 کے عوام تو مجھ سے سیٹسفائیڈ ہیں، میں تو ان کے لیے کام کر رہا ہوں۔ پھر تو بلتستان یونیورسٹی کا نام چینج کر کے آپ حلقہ نمبر 2 یونیورسٹی رکھوا لیں۔ کاظم میثم صاحب، ایک بات آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ آغا علی رضوی صاحب ایک اچھا کام کر رہے تھے، لوگوں کو بے نقاب کر رہے تھے، جو وی سی کے اوپر آشرواد جن لوگوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا نا آشرواد کا، ان لوگوں کو بے نقاب کرنے جا رہے تھے آغا علی رضوی صاحب۔ بلدستان کے غیور عوام نکلے، یوتھ سٹوڈنٹس نکلے تھے، اور اس بار وی سی کو ایسا سبق سکھاتے کہ وہ بھی یاد رکھتے ہیں۔ آپ نے ایک حکومتی نمائندہ بن کر احتجاج بھی ختم کروا دیا اور وی سی کو بھی فل ریٹ دے دیا، پروٹوکول بھی دے دیا، انتظامیہ سے پوچھنے کی تو آپ ہمت ہوئی نہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر مائک لے کے جاتے ہیں وی سی کے پاس، اور وی سی سے جو ہے بڑے ایک ادب کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، اور چائے منگوائیں، آپ کے لیے پانی لے کر آئیں۔ ان سے جو سوالات کرنے چاہیے تھے کہ بھائی اتنے آپ کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، ان ایلیگیشنز کا جواب کون دے گا؟ الٹا وی سی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے کہ یہ تو کوئی بھی مجھ پہ الزامات لگا سکتا ہے، آج یہ چند لوگوں نے لگا لیے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ لوگ ثابت کر کے دکھائیں۔ اور وہ ہمارے مائک لوگوں لے کر جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ لوگ آپ کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ بھائی ایک لاجیکل کویسچن ہوتا ہے، کچھ ایلیگیشن، سیریس ایلیگیشنز لگے ہوئے تھے وی سی کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کی کرسی خطرے میں آ گئی ہے۔ یہاں پر ایچ سی میں جو ہے وہ میٹنگز ہو رہی ہے، کیبنٹ تشکیل دی گئی ہے کہ وائس چانسلر کو ہٹایا جائے، دوسرا تعینات کیا جائے، ایک بڑا سیریس معاملہ تھا، اس کو بھی کھیل ہنسی میں لے لیا۔ وی سی کی وہ تانے بھی سنتے رہے کہ بھائی آپ لوگوں کو خود پتہ نہیں ہے آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، کسی میں اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے، ہمت نہیں ہونی چاہیے، بس مائک سامنے رکھ کے ان کی قصیدے پڑھواتے رہے۔ یہ تو حالت ہے ہمارے جو ہے نا وہ میڈیا کا بھی۔
اس کے علاوہ ناظرین بڑھتے ہیں آزاد جموں کشمیر کی آج کی ٹاپ سٹوریز کی جانب۔ ناظرین پہلی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے، آزاد کشمیر میں 32 سال بعد بلدیاتی انتخاب کے انعقاد خوش آئند عمل ہے۔ طارق فاروق مفلوج الیکشن کمیشن سے غیر جانبدارانہ اور آزادانہ اور شفاف الیکشن کی توقع نہیں، سابق سینئر وزیر چودھری طارق فاروق۔ جی ناظرین، آزاد جموں کشمیر میں 32 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جو کہ واقعی ایک خوش آئند بات ہے، اور جتنے بھی ٹاپ سٹوریز ہماری پریویس گزری ہیں ان میں بھی میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ کتنا امپورٹنس رکھتا ہے۔ اور جو طارق فاروق صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا، ایک طرف تو وہ سراہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ کوئی صاف شفاف جو ہے نا وہ انتخابات ہوں، اور الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ مفلوج کہہ رہے ہیں۔ تو طارق فاروق صاحب تو شاید یہ بات بھول چکے ہیں کہ وفاق میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، زور لگا سکتے ہیں، وہ پاور لگا سکتے ہیں سسٹم کو ٹھیک کرنے میں، الیکشن جیتنے میں نہیں، سسٹم کو ٹھیک کرنے میں۔ ان کو تو کسی نے روکا ٹوکا نہیں ہے، بات اتنی بے بسی والی کر رہے ہیں کہ سمجھ سے بالا تر ہیں، اور یا پھر یہ کہیں کہ جو ایک انہوں نے اس چیز کو سراہا ہے، اس کے ساتھ ہی جو ایک اعتراض کھڑا کیا ہے، کچھ شکوک کی بنیاد پر جو ایک بات کہی ہے، ایک سیاسی سینٹنس لگ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی اپنا وہی کام کر رہا ہے اور باقی دیگر پروسیس بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ لیکن ہاں، چونکہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو ان کے اگینسٹ تو کوئی نہ کوئی بات جانی چاہیے نا، لیکن پھر بھول جاتے ہیں کہ اوورآل وفاق میں ان کی اپنی حکومت ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین اگلی سٹیٹمنٹ کی جانب۔ چودھری منور نے کہا کہ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ نے غریبوں کے بچوں کو تاریک کر دیا ہے، انتظامیہ سفارشیوں پر مشتمل ہے، اوپر سے نیچے تک سفارشی کلچر نے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ چودھری منور صاحب کی باتوں سے کافی حد تک ناظرین اتفاق کیا جا سکتا ہے، بیکاز یہ تو ایک کلچر بن چکا ہے کہ سفارشی بھرتیاں کی جائیں گی، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہو، ہیلتھ سیکٹر میں ہو، ادر ڈپارٹمنٹس میں، سفارش، پیسہ، بس یہی چیزیں تو چلتی ہیں۔ لیکن اس کے جو آؤٹ پٹس نکلتے ہیں، ان کے جو رزلٹ نکلتے ہیں، اسپیشلی اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو غریبوں کے بچے کیا ہر جو ہے وہ کلاس کے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین اگلی ٹاپ سٹوری کی جانب۔ النور ماڈل اسکول اینڈ کالج میں شاید تم نے میرا کشمیر نہیں دیکھا تقریری مقابلہ۔ تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن صبا قیوم، دوسری فاطمہ سلیم اور تیسری پوزیشن سیدہ ایمان نے حاصل کی۔ آزادی کی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی روش تبدیل کرنی ہوگی، سیدہ سلیم شاہ، آمنہ سلیم، مرتضی بخاری، کائنات مختار۔ یہ ناظرین آج کی ٹاپ سٹوری میں اس کو اسی لیے میں نے ایڈ کیا، اور ہماری ٹیم نے بھی اس کو اسی لیے ایڈ کیا کہ اس کا جو ٹاپک تھا کہ شاید تم نے میرا کشمیر نہیں دیکھا، تو یہ کا بڑا اچھا ٹاپک رکھا ہوا ہے۔ اس سے جو ہے ہم اپنے جو ہماری ینگ جنریشن آ رہی ہے ان کو جو ہے اپنی ہسٹری سے جوڑ کے رکھنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ تاریخ کیا ہے، کلچر کیا ہے، انوائرمنٹ کیا ہے، اور اس کو چینج نہیں ہونے دینا، چاہے جتنا بھی ماڈرنزم آئے، جتنا بھی نیا دور آ جائے، ہسٹری اور تاریخ جو ہے یہ بلانے والی چیزیں نہیں ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور یہ ایک بڑا اچھا ٹاپک کے ساتھ بڑا اچھا ایک انیشیٹو بھی لگا، تو ان چیزوں کو اپریسیشن جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ ابھی آگے جو ہے وہ گلگت بلتستان چونکہ 1 نومبر بھی آ رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی جب کوئی کانفرنس کیا جائے یا پھر اسکولز میں، کالجز میں، اور جہاں جہاں بھی فنکشنز ہوں، تو ایٹ لیسٹ ینگ جنریشن کو اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا یا اس کے حوالے سے انفارمیشن جو ہے وہ مزید ان کے اندر ڈالنا، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے اپنے جو ہے وہ خطے کے لوگوں کو ہمیشہ جگا کے رکھنے کے لیے کہ تاریخ کیا تھی اور موجودہ حال کیا ہے، اور جو آنے والا مستقبل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اویئرنیس ہر فورم پر، ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے نا وہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلی ٹاپ سٹوری کی جانب۔ بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، سعید گکڑ۔ مسلم لیگ نون ہی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو غریب عوام کی مسائل کو حل کر سکتی ہے اور مہنگائی کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ عمران خان لانگ مارچ کر کے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔
سعید صاحب کی یہ جو ہے وہ ہوپ بھی کہ ہم کہہ سکتے ہیں، ایکسپیکٹیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ایک ازمپشن بھی ان کی کہہ سکتے ہیں. آبویسلی سب کو ہوپ فل رہنا چاہیے. ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے، لیٹس سی کہ عوام کس کا ساتھ دیتے ہیں، اور باقی تو ہر کوئی پر امید ہی رہتا ہے کہ جیتنا تو ہم نہیں ہے، کامیابی ہمارا مقدر ہے. اور عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے یہ بھی عوام ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ عمران خان لیڈر ہیں بھی یا نہیں، یا پھر جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کو، موجودہ سیٹ اپ کو ہی ایز اٹ از رہنا چاہیے، یا پھر تبدیلی جو ہے نا ایک دفعہ دوبارہ عوام پر لانی چاہیے. تو یہ تمام تر معاملات جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی پاور جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہے. عوام ہی جو ہے وہ اپنا مستقبل تبدیل کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ ٹاپ سٹوری کی جانب. جلد مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھارتی تسلط سے آزادی مل جائے گی، شاہ غلام قادر. 27 اکتوبر 1947 کا دن ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نو ڈاؤٹ کہ 27 اکتوبر کے دن کو جس طریقے سے فوقیت اور اہمیت دی جاتی ہے ابھی تک، اور ایون ابھی بھی دیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر پاکستان میں بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ بہت سی جگہوں پر احتجاج، ریلی اور جلوس جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں. اس دن کو پروٹیسٹ کے حوالے سے ایک سیاہ دن کی طرح جو ہے وہ منایا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ کشمیریوں کے ساتھ اس وقت پورا پاکستان کھڑا ہے، اور اسی چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بھی جو ہے وہ ایک دن واپس آئے گا، کشمیر کا پارٹ بنے گا اور دوبارہ سے آزادی حاصل ہوگی. باقی جہاں تک بات ہے شاہ غلام قادر صاحب کی، تو ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گی، بیکاز پولیٹیشین بہت سے لوگ ہیں، کچھ منجے بے کھلاڑی ہیں، کچھ ابھی نئے آئے ہیں سیاست میں، لیکن شاہ غلام قادر صاحب کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ ان میں ایک لیڈرشپ کی کوالٹی بالکل پائی جاتی ہے. ایک سلجھے ہوئے سمجھدار سیاستدان ہے، جانتے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے، کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، معاملات کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آئی ایم سپورٹر آف پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور اینی ادر پارٹی. میرا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اس طریقے سے اٹیچمنٹ نہیں ہے، بٹ جب میں نیلم گئی تھی اور شاہ غلام قادر صاحب کو میں نے پروگرام میں انوائٹ کیا تھا، اور چونکہ وہ نہیں آ سکتے تھے، نیکسٹ ڈے ان کا سیشن تھا، اسمبلی کا لاسٹ سیشن تھا، وہ معذرت کرنے کے لیے بالکل وہ آئے بھی، ملاقات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت معذرت خواہ ہیں کہ آپ کے پروگرام میں جوائننگ نہیں دے سکتے، کوئی کمٹمنٹ نہیں دے سکتے. تو یہ جو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہاں تو آج کل لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور نہ اس کو نبھانا جانتے ہیں، اور بہت سے ایسے معاملات جو کہ وہ حل بھی نہیں کر سکتے، بس ایسے سیاسی اعلانات اور سیاسی باتیں کر جاتے ہیں. تو ان سے اس کے کیریکٹر میں بھی کافی چیزیں کا جو ہے نا وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.